दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि टाइटल से ही आपने जान गए होंगे कि आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बेतहाशा हैं। अब इस तरह बहुत कम नुस्खे ऐसे होते हैं जो कि बेतहाशा फ़वाइद के असरात अपने अंदर रखते हैं। तो ये नुस्खा भी उन्हीं नुस्खा जात में से एक नुस्खा है जो कि अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखता है। अब इस नुस्खे के जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके जो फ़वाइद हैं वो मैंने थोड़े से लिखे हैं यहाँ पे, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये जो नुस्खा है इसका नाम मैंने रखा है ज़ाफ़रानी सफ़ूफ़। अब इसका नाम ज़ाफ़रानी सफ़ूफ़ क्यों रखा है, इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसमें जो मेन जुज़ है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ज़ाफ़रान यानी सैफ़रन, जिसे हम इंग्लिश में सैफ़रन कहते हैं, ज़ाफ़रान को। तो ये इस नुस्खे का मेन इंग्रेडिएंट है। इसका जो हम कहते हैं ना कि जो इसका ख़ास जुज़ है, मेन इंग्रेडिएंट ख़ास जुज़ है, जो कि जिसकी वजह से इसका नाम हमने रखा है ज़ाफ़रानी सफ़ूफ़। अब ये जो ज़ाफ़रान जितने भी नुस्खा जात में डलता है वो सारे के सारे नुस्खा जात आम तौर पर आपके चेहरे की रंगत को सुर्ख़ कर देते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान का जो मिजाज है वो तर गरम है। ठीक है जी, ज़ाफ़रान का मिजाज तर गरम है, और मैंने कहा है कि जितने भी तर गर्म जो नुस्खा जात होते हैं वो सारे के सारे खून पैदा करते हैं, और जैसे ही आपके जिस्म में खून की मिकदार एक प्रॉपर लेवल पे आ जाती है तो आपके जो चेहरे का रंग है वो क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जर्दी से सुर्खी माइल होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से आपके जिस्म पर जवानी की बहारें फिर से लौट आती हैं और आप जवान से नौजवान हो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नौजवान है। दोस्तों ये तो था इस आज के इस नुस्खे का इंट्रोडक्शन, और इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये फ़वाइद कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने लिखा है जरियान के बारे में मैं शायद आपको पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँगा कि जरियान कहते हैं पेशाब के बाद या पेशाब से पहले ड्रॉप्स का आना। तो ये नुस्खा जो है ये पेशाब से पहले और पेशाब के बाद जो ड्रॉप्स आते हैं उसको ख़त्म कर देता है। बात समझ आई? ये जो जरियान है ये अल्लाह माफ़ करे बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के बदन को खोखला कर देती है, क्योंकि आपकी जो मनी है वो तो महफूज रहती नहीं, जितनी पैदा होती है वो जब आप पेशाब करते हैं तो उस वक्त वो आपके आला तनासुल नफ्स के ज़रिए बाहर निकल जाती है। जितनी ताज़ा तैयार होती है वो हर रोज़ निकल जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा निकलती रहती है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपके जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपके जिस्म में खून की कमी आना शुरू होती है तो आपका जो है वो लीवर वो ज़्यादा खून पैदा करने की कोशिश करता है, वो ज़्यादा हीटअप होता है, तो फिर थोड़ी गर्मी बढ़ती है, फिर उससे क्या होता है, इन्फेक्शन आती है, फिर किडनीज़ पे इन्फेक्शन हो जाती है, फिर मसाने पे इन्फेक्शन हो जाती है, मसाना भी कमज़ोर हो जाता है। तो फिर जब मसाना कमज़ोर होता है तो ना तो आप अपने पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक पाते हैं, बल्कि आपको मनी के कतरे तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में सादा पेशाब के कतरे भी आने शुरू हो जाते हैं। जब आप पेशाब से फारिग हो जाते हैं तो आपको पेशाब के आधे घंटे बाद तक आपको पेशाब के ड्रॉप्स और मनी के ड्रॉप्स कभी कभी मिल के आते हैं, कभी कभी अलग ही आते रहते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा जरियान का इंट्रोडक्शन। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और नामर्दी का ये है कि इंसान को ख्वाहिश ही ना हो। ठीक है जी, इंसान में ख्वाहिश ही मर जाए, हम कहते हैं कि ये नामर्द है, मतलब उसका जो नफ्स है वो खड़ा ही ना हो। हाँ, उसे कितनी ही हसीन व जमील खूबसूरत औरत के साथ अगर लिटा दिया जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नफ्स है वो खड़ा ही ना हो, तो हम कहते हैं कि ये इंसान है नामर्द है। ये इंसान क्या है? नामर्द है। तो नामर्दी में और जिनसी कमज़ोरी में फ़र्क होता है, लेकिन ये वाला जो नुस्खा है मर्दाना कमज़ोरी और
نامردی دونوں کے لیے زبردست ہے۔ مردانہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ نفس جو ہے وہ اس میں اکڑاؤ تو آتا ہے، جب آپ ہم بستری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت آپ کے نفس میں اکڑاؤ تو آتا ہے، انتشار آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا کہ آپ انٹر کورس کر پائیں عورت کے اندر، یا آپ اس میں اپنا نفس جو ہے وہ داخل کر پائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مردانہ کمزوری۔ اور جو اکڑاؤ بالکل نہ آئے، 0% آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نامرد ہے۔ اگر آئے 70% آئے، 50% آئے، 30% آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نامرد تو نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا مردانہ کمزوری کا مریض ہے۔ ٹھیک ہے جی، نامردی کا بھی میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جریان کا بھی بتا دیا۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ سستی یہ ہے کہ ایک جو بندہ ہے، اب سستی سے مراد عام سستی نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم کام کرتے ہیں تو کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا، بیٹھے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں تو سبق یاد کرنے کو دل نہیں کرتا، اگر باس ہیں تو پھر بھی کسی حتیٰ کہ سائن نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد مطلب کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کر لیں گے یار، کر لیں گے یار، کر لیں گے یار۔ اور بعض لوگ تو اتنے سست ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یار پانی کا ایک گلاس دو، مطلب کہ ان کے پاس پانی بھی پڑا ہو، جگ بھی، گلاس پانی کا جگ بھی پڑا ہو اور گلاس بھی پڑا ہو، اور وہ خود سے پانی نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن سست اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی ملازم سے کہتے ہیں پانی ڈال کے پلاؤ۔ تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان کو سوال کرنے سے منع فرمایا۔ سوال صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے 50 روپے دے دو، مجھے 100 روپے دے دو، مجھے گاڑی دے دو، مجھے اپنی بائک دے دو، مجھے چاہیے، میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ سوال یہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ یار میرا جوتا پالش کر دو، یار میری گاڑی صاف کر دو، یار مجھے پانی پلا دو، یہ بھی سوال کرنے کے زمرے میں ہے۔ اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے اور اس سے منع فرمایا کہ آپ کسی سے سوال کریں۔ تو دیکھیں کہ اسلام جو ہے انسانی جسم کا کتنا زبردست خیر خواہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنا کام آپ کرو۔ جب آپ اپنا کام آپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے، آپ فریج تک گئے، ٹھیک ہے، آپ فریج تک گئے یا آپ کولر تک گئے، وہاں پہ آپ نے گلاس اٹھایا، پھر آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پیا۔ اتنی سی آپ کی موومنٹ سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ایک نارمل لیول پہ آ گئی ہے۔ اور ویسے بھی ماہرین کے مطابق، جو جدید ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق، ایک انسان کو کم 20 منٹ سے 1 گھنٹے تک بس ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو اٹھ کر اپنے جو ہیں جسم کو موو کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ پر انسان جب بیٹھا رہتا ہے تو اس کا جو بلڈ ہے وہ پراپرلی سرکولیٹ نہیں ہو پاتا۔ تو جیسے ہی آپ 20 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد تھوڑا سا آپ واش روم جاتے ہیں، یا آپ اپنا کوئی پیپر اٹھاتے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی صاف کرتے ہیں، یا کچھ بھی آپ مطلب آپ اپنا کاغذ، پینسل، قلم کچھ بھی اٹھاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا، وہ پراپرلی سرکولیٹ ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ پراپر سرکولیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کسی قسم کی بیماری آنے کا چانس نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تو خیر لمبی بات میں نے سستی کے بارے میں بتا دی، اور ساتھ میں آپ کو آپ کہیں گے کہ آج تو بھائی صاحب مولوی بن گئے ہیں، اچھا خاصا مطلب وہ ہمیں جو تقریر کرنے لگ پڑے، خطبہ دینے لگ پڑے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جمعے کا خطبہ سن رہے ہو۔ میرے بھائی، یہ باتیں جو ہیں جو آ جاتی ہیں تو اسلام کی حقانیت پہ، اور یہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ اسلام کی جو حقانیت آ جاتی ہے تو وہ دراصل بیان اس لیے دل کرتا ہے کہ کر دی جائیں تاکہ اسلام جو ہے اس کی حقانیت لوگوں تک واضح ہوتی چلی جائے۔ اچھا، تو سستی سے مراد میں بتا رہا تھا یہ والی سستی نہیں ہے، سستی سے مراد جنسی سستی۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جنسی سستی کیا ہوتی ہے۔ اب مثلاً ایک بندہ ہے، وہ نہ مرد ہے، یعنی کہ اسے جو ہے عورت کے ساتھ جب ہم بستری کرتا ہے تو اس وقت اسے کیا ہوتا ہے، اسے وہ دوسرا
خواہش تو ہوتی ہے، اس کے نفس میں اکڑاؤ بھی آتا ہے، تناؤ بھی آتا ہے، انتشار بھی آتا ہے، لیکن خوب اچھی طرح آتا ہے، لیکن آتا ہے بہت دیر بعد، ٹھیک ہے؟ پڑھا رہے اور اس کے ساتھ پڑھا رہے 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ گھنٹے بعد آیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو نفس ہے، جو عضو تناسل ہے، وہ سست ہو چکا ہے، اس میں جنسی سستی آ چکی ہے۔ تو یہ والا جو نسخہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ یہ جریان کو بھی ختم کرے گا، نامردی کو بھی ختم کرے گا، سستی کو بھی ختم کرے گا، مردانہ کمزوری کو بھی ختم کرے گا۔ اور یہ جو اعصابی درد ہوتے ہیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پٹھے درد کر رہے ہیں، میرے پٹھے درد کر رہے ہیں، میں کوئی سا کام کر لوں، میں تھوڑا سا واک کر لوں، میں تھوڑی سی رننگ کر لوں، میرے پٹھے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پٹھے درد کریں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹھے اس وقت درد کرتے ہیں جب آپ کے پٹھوں تک بلڈ جو ہے وہ پراپرلی سرکولیٹ نہ ہو پائے۔ اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ ایک تو ایکسرسائز نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ آپ کے جو پٹھوں تک جو ہے بلڈ پراپر سرکولیٹ نہ ہو پائے، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم میں ہوئی بلڈ کی کمی، خون کی کمی ہو، تو تب بھی یہ اعصابی درد ہوتا ہے، پٹھے درد کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز بھی پڑھتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کا جو آپ کو اعصابی درد کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں، جب آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قعدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ نماز کے تمام ارکان اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو بلڈ بہت اچھی طرح سرکولیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اس سے اعصابی درد نہیں ہوتا۔ دوستو دوسری وجہ یہ ہے کہ خون کی جو کمی کی وجہ سے اعصابی درد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ، مطلب خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کو پورا کر دے گا، اور جیسے ہی خون کی کمی کو پورا کرے گا تو کیا ہوگا یہ کہ آپ کا جو اعصابی درد ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پٹھوں تک پراپرلی بلڈ سرکولیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ویسے ہی مطلب درد کرتے ہیں آپ کے پٹھے، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس نسخے کے استعمال کے دوران میں اگر آپ ایکسرسائز نہ بھی کریں، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ کی اعصابی درد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو نسخہ ہے یہ آپ کے بلڈ کو بوسٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بوسٹ نہیں کرتا کہ آپ کا جو ہے کہ بلڈ پریشر اپ ہو جائے، اس لیول پہ نہیں کرتا، لیکن یہ تھوڑے لیول پہ کرتا ہے جس سے آپ کا جو ہے کہ جسم میں پوری طرح بلڈ سرکولیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ اعصابی کمزوری میں نے لکھ دیا ہے، اگر آپ کی جو ہے پٹھوں تک پراپرلی بلڈ سرکولیٹ ہوتا رہے تو آپ کی اعصابی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مردانہ کمزوری کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، نفس کے ڈھیلے پن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستو یہ ایک شاندار نسخہ ہے جو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دوستو یہ تھی لمبی تمہید، اور دوستو یہ لمبی نہیں ہوتی یار، آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ یار یہ جو لمبی تھوڑی سی ہو جاتی ہیں نا، اس کا آپ کائنڈلی آپ برا نہ منایا کریں، کیونکہ یار آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کا میرا مقصد چونکہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بندہ وہ ایک نسخے کو کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ کرے، وہ اسے پراپر ہی یوز کرے، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے، آپ کو جریان کا بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کو نامردی کا، سستی کا، اعصابی درد کا، اعصابی کمزوری، یہ جتنے بھی ٹرمز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ لازمی طور پہ کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اور جیسے آپ کو یہ ٹرمز کلیئر ہو چکی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ میں یہ ساری کی ساری علامات پائی جاتی ہیں، یا ان میں سے چند ایک پائی جاتی ہیں، یا ایک دو پائی جاتی ہیں، تو یہ نسخہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات نہیں پائی جاتی اور میں بھی آپ کو ان کی ڈیٹیلز نہ بتاتا، تو ہونا کیا تھا کہ آپ کو ان کی ٹرمز کا پتہ نہیں ہونا تھا، آپ نے کہنا تھا یار یہ تو مجھ میں پائی جاتی ہیں، آپ نے یہ نسخہ استعمال کر لینا تھا اور اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہو جانا تھا۔ دوستو کبھی بھی جب آپ میں کوئی ایک مرض نہ پایا جائے اور آپ اس کا نسخہ استعمال کر لیں تو وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ نقصان دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ تو اب بہت سارا انتظار ہو گیا، نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
یہ سلائیڈ کیوں نہیں کام کر رہی؟ میں اسے پلے کرتا ہوں، اب میں اس کو چلاتا ہوں. اچھا جی یہ چل گئی. پاز کرتا ہوں اس کو. اچھا جی یہ نسخہ جو لکھا ہے میں نے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. زعفرانی صفوف، اس کے جو اجزاء ہیں یہ آپ کاغذ پینسل لے کے لکھ لیں، کیونکہ یہ ایک دو نہیں ہے. اگر ایک دو اجزاء ہوں تو وہ تو زبانی یاد رہ جاتے ہیں، لیکن ایک دو نہ ہو تو پھر وہ زبانی یاد نہیں رہتے. اب یہ اجزاء ہیں: زعفران کشمیری خالص 5 گرام، ٹھیک ہے جی. زعفران کشمیری خالص 5 گرام، ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے خالص لینی ہے، جا کے 2 نمبر نہیں لینی ہے. اب خالص زعفران جو کشمیری ہے یہ کم از کم 300 روپے کا 1 گرام آپ کو ملے گا. تو اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو تقریباً 5 گرام ہے یہ ایٹ لیسٹ یہ 1500 روپے کی آئے گی، ٹھیک ہے جی. اور یہ اپنے خالص لینی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یار میں 100-200 روپے کی 5 گرام لے لوں تو اس سے بھائی بالکل فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی محنت بیکار جائے گی. آپ یہ نسخہ استعمال نہ کریں. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو کوئی اور آسان نسخہ بتا دوں گا جو سستا ہوگا. میں آپ کو سستے بھی نسخے بتاتا ہوں، مہنگے بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو کوئی سستا نسخہ بتا دوں گا جو دوست بنا سکتے ہیں وہ اس کے خالص چیزیں ڈالیں. اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا جو ہے وہ آپ کوئی سستا نسخہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سستے نسخے کے بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ امیروں کا جو رب ہے اور غریبوں کا رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں یا بنائیں تو آپ یہ اس میں زعفران خالص یہ ملائیں. اس کے بعد ہے جید بیدستر 10 گرام، کچلا مدبر 10 گرام، کشتہ شنگرف کسی اچھے دواخانے کا 10 گرام. اب یہ جو کشتہ شنگرف ہے یہ اگر آپ کو اشرف لیبارٹریز فیصل آباد کا مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر طیبی دواخانہ جو کراچی کا ہے اس کا مل جائے تو بھی اچھا ہے. اگر آپ کو اس کے علاوہ پھر ہمدرد دواخانے کا لے لیں، بس یہ ہمدرد کا لے لیں، یا آپ لے لیں اشرف کا لے لیں، یا آپ لے لیں طیبی کا لے لیں. بس یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کا لے لیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ان تینوں کے یہ تقریباً یہ ٹرسٹڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اشرف کا جو میں پرائیورٹی دیتا ہوں، سب سے پہلے اشرف کو، پھر اس کے بعد طیبی کو، پھر اس کے بعد ہمدرد کو، ٹھیک ہے جی. کشتہ شنگرف کسی اچھے دواخانے کا، مطلب اشرف، طیبی یا ہمدرد میں سے کسی ایک کا 10 گرام. لونگ جو ہیں یہ 10 گرام، دار چینی 10 گرام. یہ ساری چیزیں کتنی ہوگی گن لیں، 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمام ادویات کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس لیں. اب یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اگر آپ ان تمام جو اجزاء ہیں ان سب کو ایک ساتھ میں پیس لیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ان سب کو الگ الگ پیس کر ہونا تھا، ٹھیک ہے. اب اس پہ بھی میں لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، بس آپ نے ان تمام اجزاء کو الگ الگ باریک پیسنا ہے. اور آپ نے ان کو کہاں پہ الگ باریک پیسنا ہے؟ آپ نے یہ جو مسالہ پیسنے والا یہ جو گرینڈر ہوتا ہے اس میں آپ نے ان سب اجزاء کو الگ الگ پیس لینا ہے. اس کو اچھی طرح صاف کر کے صرف سے صابن سے خشک کر کے اس میں آپ نے یہ جو ہر چیز کو الگ الگ کر لینا ہے، باریک پیس لینا ہے. کشتہ شنگرف کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی پاؤڈر کی شکل میں ہوگا. جب یہ تمام چیزیں الگ الگ آپ ان کو باریک پیس لیں تو پھر ان سب کو مکس کر لیں، ٹھیک ہے جی. اور مکس کر کے آپ ان سب کو اینڈ پہ ملا لیں. جب آپ ان سب کو اینڈ پہ ملا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے صبح کے وقت کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد یا خالی پیٹ، اس کو خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ، اور آپ اس کو جو ہے کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد بھی کھا سکتے ہیں. کھانا کھانے کے فوری بعد کھائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ خالی پیٹ کھائیں گے پھر تو بھرپور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد آپ استعمال کریں یا پھر آپ اسے خالی پیٹ استعمال کریں، ٹھیک ہے. اس کی 2 رتی سے 4 رتی تک آپ 2 رتی استعمال کر سکتے ہیں. اگر 4 رتی پہلے آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے. اگر 4 رتی سے آپ کو گرمی محسوس ہو، آپ کو پیشاب جل کر آ جائے تو پھر آپ اس کی 3 رتی کر دیں. اگر 3 رتی پہ بھی آپ کا جو آپ کے جسم میں آپ کو گرمی محسوس ہو تو پھر 2 رتی کر دیں، ٹھیک ہے جی. 2 رتی سے آپ نے 2 رتی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار 2 رتی کیا ہوتا ہے بھائی؟
ہمیں تو ملی گرام کا پتہ ہے، ہم تو جی ماڈرن لوگ ہیں جی، ہم تو انگلش پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں یہ بتاؤ بھائی. میں آپ کو رتی کا بھی انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. ایک رتی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک چنے کے برابر ہوتی ہے. یہ جو چنا ہوتا ہے نا، چنا ٹھیک ہے، ذہن میں آ گیا نا چنا، جس کو ہم پنجابی میں چھولے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو کچا جو چنا ہوتا ہے اس وہ ایک رتی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ صفوف 2 چنوں کے برابر، 3 چنوں کے برابر یا 4 چنوں کے برابر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا جسم موٹا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ کیا کریں، 4 رتی استعمال کریں. اگر آپ کا جسم دبلا پتلا ہے تو پھر آپ اسے 2 رتی استعمال کریں، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اس کے ساتھ میں 1 گلاس گرم دودھ کا، اس کے ساتھ آپ نے یہ صفوف کھا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ صبح بھی آپ نے کرنا ہے اور شام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ یہ جو نسخہ ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ نسخہ وہ دوست استعمال نہ کریں جن کو ذکاوت حس ہے اور جن کو احتلام کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ ان کے احتلام میں بھی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے. اور جن کو جو دوسرا پرابلم ہے، ابھی میں نے کیا بتایا ہے، پتہ نہیں کیا بتایا، اچھا خیر، ابھی جو جن دوستوں کو مطلب احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو استعمال مت کریں. جن کو ذکاوت حس ہے وہ اس کو استعمال مت کریں، ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. باقی تمام بھائی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنی فیس بک وال پہ شیئر کیجئے. تھینکس فار واچنگ. گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.